अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग ठीक हैं, खैरियत से हैं। अल्लाह पाक आप लोगों को अपने हिफ्ज़ अमान में रखे। हमारी बहुत सारी दुआएँ जो हैं वो आपके साथ हैं। सलामत रहें, इसी तरह हँसते मुस्कुराते रहें, इसी तरह खुश रहें और इसी तरह आप लोगों पर रब की ज़ात अपनी रहमतें जो है वो बरसाता रहे। वफ़ाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ का कहना है कि आईनी तरमीम के बाद आर्मी चीफ़ और चीफ़ ऑफ डिफेंस फोर्सेस का एक नोटिफ़िकेशन आएगा, जल्द ही ये मामलात हल हो जाएँगे। सहाफ़ियों से गुफ्तगू में आज़म नज़ीर तारड़ का कहना था कि कानून पास हो चुका है, नोटिफ़िकेशन भी इसी से जुड़ा मामला है। वफ़ाकी वज़ीर का कहना था कि नोटिफ़िकेशन के हवाले से ऐसा कुछ नहीं, मामलात रुक गए होंगे। इनका कहना था कि वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान मुल्क में वापस आएँगे, तो वज़ारत दफ़ा पर इस मामले में आगे बात जो है वो बढ़ेगी। मतलब कि जो इस वक़्त वज़ारत दफ़ा की तरफ से तो ये ख़ैर मेरे ख़्याल में ख्वाजा साहब ने कह दिया कि जैसे ही वज़ीर-ए-आज़म वापस आएँगे तो वो नोटिफ़िकेशन हो जाएगा। और 1-2 और वज़रा ने भी क्या कि पता कि नोटिफ़िकेशन हो भी चुका हो, हैं जी? मतलब सिर्फ़ यूतियों को तड़पाने के लिए इसको रोका हो। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का कहना है कि अफ़गान हमारे मेहमान थे, लेकिन अब हमारे मेहमान नहीं हैं। अफ़गान शहरियों से दरख़्वास्त है कि आप लोग खुद इज़्ज़त से वापस चले जाएँ। मुल्क भर से अफ़गान बाशिंदों को हर सूरत वापस भेजा जाएगा। मोहसिन नकवी का कहना था कि चंद दिन पहले जिन लोगों ने एफसी पर हमला किया, वो तीनों अफ़गान निकले। इस्लामाबाद कचहरी में हमला करने वाला भी अफ़गान शहरी था। मुल्क में जितने भी हमले हो रहे हैं, इनमें किसी न किसी तरह से अफ़गान जो हैं वो मुलव्वस हैं। इनका कहना था कि मुल्क भर से गैर कानूनी अफ़गान बाशिंदों का इनख़ला जारी है। गैर कानूनी अफ़गान महाजरीन को वापस भेजने में कामयाब हो रहे हैं। हमें हर सूरत गैर कानूनी अफ़गान महाजरीन को वापस भेजना है। मोहसिन नकवी का कहना था कि गैर कानूनी अफ़गान महाजरीन से दरख़्वास्त है कि वो खुद इज़्ज़त के साथ अपने वतन वापस चले जाएँ। अगर किसी को भेजा गया और वो वापस आया तो फिर इसे गिरफ्तार करके सज़ा दी जाएगी। और खैबर पख्तूनख्वा अफ़गान जो खैबर पख्तूनख्वा में जो अफ़गान कैंप है, उनको हम लोग ख़त्म करने जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि हमें वाज़िया तौर पर पता है कि दहशतगर्दी के पीछे कौन है और ये कौन करवा रहा है। अफ़गान तालिबान हुकूमत दहशतगर्दों को लगाम दे। वज़ीर दाखिला का कहना था कि सोशल मीडिया पर 90% खबरें गलत चल रही हैं। ये नहीं हो सकता, जो चाहें सोशल मीडिया पर चला दें। सोशल मीडिया पर खबरें गलत खबरें पर क्रैकडाउन होगा, हम पकड़ेंगे। और मेरे ख्याल में उनको कहना चाहिए था कि पकड़ कर लाल भी करेंगे, जो कि उन्होंने नहीं कहा। इनका कहना था कि नेशनल मीडिया पर गलत खबरें नशर करने पर पैमरा का नोटिस होता है। झूठी खबरें फैलाने वाले सहाफ़ी नहीं हो सकते। अज़हारे राय की आज़ादी है, लेकिन फेक न्यूज़ फैलाने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। मोहसिन नकवी ने कहा है कि सोशल मीडिया पर किसी की तज़लील की इजाज़त नहीं देंगे। कौमी सलामती के मामले पर कोई समझौता नहीं होगा। कोई लंदन में बैठकर बकवास कर रहा है। अदारों में ये मसला चल रहा है कि अगर आपके पास सबूत हैं, तो सबूत सामने ज़रूर लाएँ। उन्होंने कहा जो लोग बाहर बैठे हैं, उन्हें मैं बता दूँ, आप लोग बहुत जल्द वापस आ रहे हैं और बहुत जल्द आपको यहाँ लाएँगे और सारी बातों का जवाब देना होगा। ये मोहसिन नकवी ने ग़ालिबन शहज़ाद अकबर, इमरान रियाज़ और वो जो अमेरिका वाला 2 नंबर है जी, जट्टां दा बाल है, शहबाज़ गिल। अब देखें ये जो आखिर में उन्होंने बात की है ना कि ये जो बैरून मुल्क बैठे हुए हैं और वहाँ से बैठकर जो प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, बहुत जल्द उनको वापस लाया जाएगा और उनको इन तमाम बातों का जवाब देना पड़ेगा। तो यहाँ पर इमरान रियाज़ साहब हैं, शहज़ाद अकबर साहब हैं, इमरान रियाज़ के अलावा शहज़ाद अकबर और उसके अमेरिका में शहबाज़ गिल हैं और साथ में मोईद पीरज़ादा हैं और बहुत सारे दूसरे ऐसे हैं। और अब आपको पता है कि काफ़ी हद तक जो वो भगोड़ा मेजर था, वो अब खामोश हो गया हुआ है। क्यों खामोश हो गया? क्योंकि उस बेचारे को जितनी डज़ लग चुकी है, जितने उसको जुर्माने पड़ चुके हैं, जो उसको पेड करना पड़ रहा है, मुझे लगता है उसका खामोश, बल्कि मुझे नहीं तो समझ आता कि वो साँस लेने के लिए भी मुँह खोलता होगा कि नहीं खोलता होगा। यही काम करना पड़ेगा इमरान रियाज़ साहब के खिलाफ, यही काम करेगा शहबाज़ गुल के खिलाफ, यही काम शहज़ाद अकबर साहब के खिलाफ करना पड़ेगा। तो फिर देखें कि ये कैसे खामोश होते हैं। क्योंकि जिस मुल्कों में ये रह रहे हैं, जिन मुल्कों में ये रह रहे हैं, वहाँ पर अगर कोई गलत खबर देते हैं, अगर कोई गलत न्यूज़ देते हैं या किसी के बारे में कोई ऐसी गलत बात करते हैं जो कि दर हकीकत नहीं है और हत्के इज़्ज़त का जो केस होगा, तो फिर उसकी तरह ये जो भगोड़ा मेजर गायब हुआ है, इस तरह फिर इमरान रियाज़ भी चुप कर जाएगा, इस तरह शहबाज़ गिल भी चुप कर जाएगा और इसी तरह से जो बाकी सब भी चुप कर जाएँगे। लेकिन ये काम जो है मुझे लगता है ये भी मोहसिन नकवी साहब को करना पड़ेगा। मोहसिन नकवी साहब से अगर मेरी तो मुलाकात होगी, अगर पाकिस्तान जाने का इत्तेफ़ाक होता है, तो मैं तो ये कहूँगा कि जनाब छोड़ें आप सारी बातें, इनके सारे वीलॉग निकालें और इनके वीलॉग में से तमाम जो है वो जो कानूनी माहिरीन हैं यूरोप और अमेरिका में, उनको दें को $5,000, उनसे कहें कि इसमें से कुछ ऐसा निकालें जो हुकूमत पाकिस्तान, अफ़वाज पाकिस्तान के खिलाफ जाता हो, जो यहाँ पर बैठकर इल्ज़ाम लगा रहे हैं और उसका सबूत कोई ना हो, तो खुद ब खुद इनको लग समझ जाएगी। यही एक हल जो है ना इनके लिए रह गया है।
سینیٹر فیصل واڈا نے خیبر پختونخوا میں گورنر راج کی خبروں پر رد عمل دیتے ہوئے کہا ہے کہ بدماشی کریں گے تو گورنر راج لگ سکتا ہے۔ فیصل واڈا نے کہا کہ ہم سب کی کوشش ہونی چاہیے خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ اپنی ذمہ داریاں نبھائیں۔ انہوں نے کہا کہ میں خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ سے کہوں گا کہ وہ اپنی حکومت چلائیں گے۔ ہائی کورٹس کے آرڈر کے بعد 1 انچ کی غلطی بھی کی تو ان کی نااہلی کا سبب بن سکتا ہے۔ سینیٹر فیصل واڈا نے کہا کہ ہم نہیں چاہتے کہ خیبر پختونخوا میں گورنر راج لگے گا۔ اگر آپ نے غنڈہ گردی کرنی ہے تو پھر ہمارے پاس اور کوئی آپشن نہیں بچے گا، ہم لوگ جو ہے وہ گورنر راج لگائیں گے، پھر ہوئی گل ہے، پھر لال کریں گے، جی لالو لال ہے۔ فیصل واڈا نے کہا کہ ایک ہی راستہ ہے، آپ سیاسی طور پر وزیر مملکت اور صدر مملکت کے پاس جائیں۔ صدر آصف علی زرداری اور وزیر اعظم شہباز شریف سے ملنے سے ان کا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ ہر مسئلے کی چابی صدر آصف زرداری کے پاس ہوتی ہے۔ گل ویسے ٹھیک ہی تھی انہیں، اگر یہ فیصل جو صاحب کہہ رہے ہیں نا کہ صدر وزیر اعظم اور صدر مملکت کے پاس جائیں اور آصف علی زرداری اور شہباز شریف سے ملیں، ان کا مسئلہ حل ہو جائے گا، یہ بات ٹھیک کر رہے ہیں۔ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو کام معافی دینے والا ہے، جی میں نہیں وہ کہنا چاہتا کہ صدر مملکت کے پاس ہر قسم کا ہے، وڈے وڈے مجرمان چھڑ سکتے ہیں۔ پھانسی دا پھندا تیار ہوئے، بندہ تختے تے چڑھیا ہوئے، گل دے وچ اودے پٹا پاتا جاوے اور تھلوں حکم ہوئے کھچ دیو اور صدر مملکت معاف کر دے سزا، تو وہ سزا معاف ہو جاتی ہے۔ اب دیکھ لیں کہ قیدی 804 جس طرح اس نے اپنے ہاتھوں سے درخواست لکھ کر دی تھی میاں نواز شریف کو، میرے پاس پلاٹ کوئی نہیں ہے، مینوں گھر کوئی نہیں، مینوں پلاٹ چاہیے ہے، تو میاں صاحب نے انہوں پلاٹ دیتا سی۔ اسی طرح قیدی 804 جو ہے، مجھے لگتا یہ ہے کہ فیصل واڈا صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ قیدی 804 جو ہے وہ ایک درخواست لکھنے اپنے ہاتھ سے اور اس درخواست کو لکھ کر بھیج دے آصف علی زرداری کے پاس، تو وہ اس کا حل نکالیں گے اور اس کو معافی بھی دے دیں گے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ قیدی 804 کی درخواست جائے گی آصف علی زرداری کے پاس معافی کی، اور قیدی 804 معافی لکھ کر مانگے گا آصف علی زرداری سے اور وہ ان کو معاف کر دیں گے۔ سہیل افریدی کی احتجاج کی کال اور پی ٹی آئی کی اندرونی لڑائی بڑھ گئی ہے۔ پی ٹی آئی کے اہم اجلاس میں مشال یوسف زئی سلمان اکر راجہ میں شدید لڑائی ہے، ایک دوسرے پر الزامات، ماحول خراب ہونے پر سینیٹر اجلاس چھوڑ کر چلے گئے۔ مشال یوسف زئی نے کہا عمران خان نے جو احکامات دیے تھے اس پر پارٹی کی جانب سے عمل نہیں ہو پا رہا۔ عمران خان نے نومبر کا پلان پہلے سے بتایا تھا۔ عمران خان کو معلوم تھا کہ نومبر میں ملاقات نہیں ہو پائے گی۔ سلمان اکرم راجہ کی جانب سے درست احکامات نہیں پہنچائے گئے۔ پارٹی اور پارٹی کے جو ورکرز ہیں ان کو لاعلم رکھا گیا ہے۔ سلمان اکرم راجہ نے اجلاس میں سب کچھ عمران خان کی بہنوں پر ڈال دیا اور کہا کہ نورین نیازی خان پیغام لے کر آتی ہیں، اس کی ذمہ داری تھی۔ مشال یوسف سے انہیں علیمہ خان کے کہنے پر نورین نیازی کو قربانی کا بکرے بنا رہے ہیں، اصل ذمہ داری آپ کی تھی۔ اب یہ آپسی لڑائی جو ہے وہ آپ کے سامنے کہ مشال یوسف سے ہی ہے، جو وہ آپ کو پتا ہے وہ بیگم صاحبہ کی بڑی لاڈلی ہیں اور وہ کسی کو کچھ بھی کر لیں، کسی کو کچھ بھی کہہ لیں، کسی کی بولنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اب ایک سینیٹر ہے، وہ بھی جیسے بنی ہے، آپ کو پتا ہے کل تک وہ پوچھ رہی تھی کہ میرا نام آئے گا نہیں آئے گا۔ وہ پارٹی کے جنرل سیکرٹری کو جو سنا رہی ہیں وہ آپ کے سامنے ہے، اور وہ یہ بھی الزام لگا رہی ہیں کہ علیمہ خان جو ہے ان کے کہنے پر، اب دیکھیں نا علیمہ خان کے خلاف جو عمران خان کی بہن ہے اس کے خلاف مشال یوسف زئی کیسے بولتی ہے، اس کی چرچر زبان کیسے چلتی ہے، وجہ بی بی صاحبہ کا اس پر ہاتھ ہے۔ وفاقی دارالحکومت میں پی ٹی آئی کل اسلام آباد ہائی کورٹ میں جو پروٹیسٹ کرنے جا رہی ہے، وہاں پر احتجاج جو ہے وہ ممنوع قرار دیا گیا ہے۔ وفاقی دارالحکومت میں دفعہ 144 کا نفاذ ہو چکا ہے۔ دفعہ 144 کے تحت کسی بھی قسم کے احتجاج یا جلوس کی ہرگز اجازت نہیں ہے۔ کسی بھی غیر قانونی سرگرمی کے انعقاد پر قانون فی الفور حرکت میں آئے گا۔ شہریوں سے اپیل ہے کہ وہ کسی بھی غیر قانونی سرگرمی کا حصہ مت بنے۔ اڈیالہ کے باہر کوئی بیٹھ سکتا ہے کیونکہ وہاں 144 کا نفاذ ہو چکا ہے، یعنی اب دما دم مست کلندر ہوگا اور لالو لال ہے۔ اج میرے وی لوگ جنہاں بس ایک ہی گل کہنی ہے کہ لالو لال ہے۔ لال دا مطلب سمجھ جاؤ کہ چھتر پہن تے کیڑی تھان لال ہوندی ہے، بس اگوں تسی آپ سمجھدار ہو۔ دوسری طرف سب سے بڑی خبر یہ ہے کہ سہیل افریدی حکومتی وسائل استعمال نہیں کر سکے گا۔ پشاور ہائی کورٹ نے صوبے کی سرکاری مشینری، گاڑیاں اور اہلکاروں کا سیاسی سرگرمیوں میں استعمال مکمل طور پر ممنوع قرار دیا ہے۔ عدالت نے حکم دیا ہے کوئی بھی سرکاری وسائل احتجاج کے لیے، ریلی، دھرنے یا کسی سیاسی مقصد کے لیے استعمال نہیں ہوں گے۔ عدالت کے مطابق ایسا استعمال قانون، آئین اور عوامی مفاد کے خلاف ہے اور اختیارات کے غلط استعمال کے زمرے میں آتا ہے۔ عدالتی فیصلے کے بعد آئی جی خیبر پختونخوا نے تمام آر پی اوز، سی سی پی اور پشاور ڈی پی اوز اور ایس پیز کو تحریری حکم نامہ جاری کر دیا ہے، جس میں عدالتی احکامات پر فوری اور مکمل عمل درآمد کی ہدایت کی گئی ہے اور مراسلے کے ساتھ فیصلے کی نقل بھی فراہم کر دی گئی ہے۔ اس کے بعد ڈی آئی جی سیکیورٹی خیبر پختونخوا نے تمام افسران کو الگ حکم نامے میں آگاہ کیا ہے کہ کوئی پولیس اہلکار اپنی قانونی ذمہ داریوں کے علاوہ کسی سیاسی سرگرمی میں شریک نہیں ہوگا۔ حکم میں کہا گیا ہے کہ افسران اپنے ماتحتوں کی سخت نگرانی کریں گے تاکہ کوئی اہلکار یا سیاسی
کوئی اہلکار سیاسی عمل میں شامل نہ ہو اور ڈیوٹی متاثر نہ ہو۔ پولیس فورس کو واضح ہدایت کی گئی ہے کہ کوئی اہلکار کسی بھی جلسے جلوس بطور مطلب اب یہ دیکھیں نا کہ اب جو خیبر پختونخوا ہے وہاں کی جو عدالت کہہ رہی ہے کہ کسی قسم کے جو سرکاری جلوس ہیں ان کے ساتھ کوئی فوجی اہلکار ڈیوٹی دینے بھی نہیں جائے گا۔ آپ یہ سمجھ لیں کہ مطلب کسی بھی جگہ پہ سرکاری اہلکار جو ہیں وہ کسی بھی طرح سے کسی کی ہیلپ اور مدد آؤٹ نہیں کریں گے۔ تو اب جو نکلیں گے افریدی صاحب، وہ گھر سے جو نکلیں گے اپنے ساتھ کیا لے کے نکلیں گے؟ اپنے ورکر لے کے نکلیں گے، بسم اللہ ویلکم وہ آئیں۔ لیکن جس طرح گنڈا پور صاحب اور جس طرح یہ لاؤ لشکر ساتھ لے کے آتے ہیں وہ سب کچھ اب الاؤ نہیں ہوگا۔ امریکہ میں شہباز گل صاحب کو جوتے پڑے ہیں، عمران خان کے حق میں اور فیلڈ مارشل کے خلاف احتجاج کے 20 اوورسیز بھی باہر نہ نکال سکا۔ جو چند کرائے کے جمع کیے تھے انہوں نے وہاں پہ منہ چھپائے تھے۔ پاکستان سمیت اوورسیز نے پی ٹی آئی کی ریاست مخالفت بیانیے کو ہمیشہ کے لیے میرے خیال میں اندر واڑ دیا ہے کہ اب کوئی بھی کسی بھی جگہ پہ ریاست مخالف یا فیلڈ مارشل مخالف یا میرے خیال میں اداروں کے خلاف کسی بھی جگہ پہ کوئی نکلنے کو تیار نہیں ہے، کیونکہ لوگوں کو سمجھ رہے ہیں کہ پہلی دفعہ ایسا ہو رہا ہے کہ اس وقت جو ایک سیٹ اپ چل رہا ہے وہ ملک میں ڈلیور کر رہا ہے، چاہے وہ ملک کے اندر ہو چاہے وہ ملک سے باہر ہو، ہر جگہ پہ اس کی بلے بلے ہو رہی ہے۔ جو افغان مہاجرین پنجاب سندھ اور وفاق میں حکام کے ریڈار سے بچ کر خیبر پختونخوا پہنچ رہے ہیں، صوبائی حکومت انہیں واپس بھجوانے کے بجائے سہولت کاری فراہم کر رہی ہے۔ صوبائی حکومت ان کے خلاف ایکشن لینے کے بجائے ان کے کیمپس کو بجلی، پانی اور صحت جیسی سہولیات فراہم کر رہی ہے۔ یہ وفاقی پالیسی سے مکمل طور پر انحراف ہے، آئین کی شدید خلاف ورزی ہے۔ خیبر پختونخوا میں پی ٹی آئی حکومت کے اس اقدام سے دہشت گردی اور جرائم کے خطرات بڑھ رہے ہیں۔ جن غیر قانونی افغانیوں کو صوبائی حکومت سہولت فراہم کر رہی ہے وہ دہشت گردوں کے لیے سلیپرز کا کام کر رہے ہیں اور ان کی سہولت کاری کا کام کر رہے ہیں۔ گزشتہ دنوں ایف سی ہیڈ کوارٹر پر حملے میں افغان شہری ملوث پائے گئے تھے اور اسلام آباد کچہری حملے میں بھی افغان ملوث پائے گئے ہیں۔ صوبائی دل حکومت کے یہ اقدام اس وقت ملک کے لیے سیکیورٹی رسک بن چکے ہیں۔ ملک کی سلامتی کے لیے عارضی طور پر جو گورنر راج ہے نا، میرے خیال وہ ہون لگ ہی جانا چاہیے، ورنہ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ معاملہ ختم ہو جائے یہ بہت مشکل ہے۔ ایک اور اس وقت جو بحث ہے وہ ہے کہ پنجاب میں جو حکومت ہے وہ جو انڈر ایج 18 سال سے چھوٹے بچے ہیں ان کے موٹر سائیکل چلانے پر یا ان کے بغیر لائسنس کے گاڑی چلانے پر جو اس وقت ایک واویلا ہے اور اس کے خلاف کہا جا رہا ہے کہ یہ ایسا کیوں قانون بن رہا ہے اور کیوں ایسے لوگوں کو پکڑے ہیں بغیر ہیلمٹ کے۔ اب دیکھیں کہ ایک جان جو ہے نا، ہیلمٹ کی جو سب سے زیادہ جانیں جاتی ہیں وہ سر کے چوٹ پر لگنے سے جاتی ہیں جب یہ ایکسیڈنٹ ہوتا ہے، اور اگر کسی کی جان بچتی ہے گرنے کے باوجود، سر کے بل گرنے کے باوجود، تو وہ ہیلمٹ کی وجہ سے۔ اور یہاں پہ اگر جو ہیلمٹ کی مخالفت کر رہے ہیں میرے خیال میں وہ دشمن ہے اپنے بچوں کے، اپنے صوبے کے، اپنے ملک کے، اپنے نوجوان نسل کے دشمن ہے جو اس کی مخالفت کر رہے ہیں کہ اگر آپ ہیلمٹ پہن کر نکلیں گے، موٹر سائیکل چلا رہے ہیں اور خدا نہ کرے آپ کے ساتھ کوئی حادثہ آیا، کوئی بازو ٹوٹا ہے، کوئی ٹانگ ٹوٹی ہے، کوئی اور وجہ بنی ہے، لیکن سر میں چوٹ لگنے کی وجہ سے آپ کی جان بچ گئی کیونکہ آپ نے ہیلمٹ پہنا ہوا تھا۔ اور آپ کو پتا ہے یہ جڑیاں سڑکاں تے بنیاں لگیاں ہوندیاں نے کتنی ظالم ہوتی ہے، سر لگنے کی دیر ہے ایک سیکنڈ میں آپ کو پچھلے وی لوگ میں بتا چکا ہوں۔ ہمارے ایک دوست ہیں میجر صاحب، ان کے والد صاحب جو ہیں وہ اس وجہ سے کہ ایک 14 سال بچے نے موٹر سائیکل مارا ان کو اور وہ موٹر سائیکل سمیت بچہ اٹھا کے بھاگ گیا اور جو والد صاحب ان کے گرے وہ سائڈ پہ اور وہ ان کا وہیں پہ انتقال ہو گیا۔ تو یہ مریم نواز کا جو کام ہے میرے خیال میں اس پہ رکاوٹ نہیں ڈالنی چاہیے۔ اور پھر دوسرا، بغیر لائسنس کے کوئی کمپرومائز نہیں ہونا چاہیے۔ جس کے پاس لائسنس نہیں ہے، دیکھیں ابھی میں انگلینڈ میں گیا ہوا تھا، ہمارے ایک دوست ہیں، انہوں نے کہا یار مطلب کہ لائسنس جو ہے وہ جا رہا ہے، کیوں جا رہا ہے جی؟ ایک غلط اشارہ کاٹ دیا تھا، یہ ریڈ پہ چلے گئے تھے تو اتنے پوائنٹ لگے ہیں تو لائسنس اب چلا جائے گا۔ اندازہ کریں کہ قانون یہ ہے کہ آپ کا لائسنس لے لیا جائے گا اگر آپ ایسا غلط کام کرتے۔ تو پاکستان میں لائسنس ہے ہی نہیں، بغیر لائسنس کے چلا جا رہے ہیں اور اوپر سے کہا جائے کہ ہمیں پہلے کوئی وارننگ دینی چاہیے تھی، پہلے کوئی آگاہی چلانی چاہیے تھی۔ بھائی جان کیا ہو گیا ہے؟ جب سے پاکستان بنا ہے آپ کو آگاہیاں ہی دی جا رہی ہیں، آپ کو وارننگ دی جا رہی ہیں، آپ کو بتایا ہی جا رہا ہے، آپ کو سمجھایا ہی جا رہا ہے۔ 75 سال 80 سال نکل گئے ہیں سمجھاتے سمجھاتے، اور اگر ابھی بھی آپ کہتے ہیں قانون نہ بنے اور ابھی بھی کہتے ہیں کہ مریم نواز یہاں پہ غلط کر رہی ہے، تو پھر میں اس پہ کیا کہہ سکتا ہوں؟ میرے خیال میں اپریشیٹ کرنا چاہیے اپنی بہن کو، اپنی ماں کو، مریم نواز صاحبہ کو، جو وہ کام کر رہی ہیں جو اس سے پہلے کوئی نہیں کر سکا، جس سے میرے اور آپ کے بچوں کی زندگیاں محفوظ ہو رہی ہیں۔ اور وہ جو بچے ہیں جن کی ابھی عمریں موٹر سائیکل چلانے کی اور گاڑیاں چلانے کی نہیں ہے، ان کو اگر روکا جا رہا ہے تو میرے خیال میں یہ والدین کو حکومت کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے اور بچوں کو سمجھانا چاہیے کہ تسی پہلے چلاندے سی خیر صلاح سی، ہن نہیں چھڈ دی، پھڑ لے گی تانوں وی۔ صوبے دی وزیر اعلیٰ پتر بہتر ہے کہ کام نہ کرو۔ سلامت رہیں، خوش رہیں، اپنی رائے کا اظہار دیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ اگلے ویلوگ میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ بہت زیادہ خوشیاں مانیں آپ۔ پاکستان زندہ باد اور ہمیشہ زندہ باد۔